खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यसु मसीह की पाक इंजील बा मुताबिक मुकद्दस लूका। उसके 20वें बाब में से हम सुनेंगे। एक दिन सदूकियों में से जो क़यामत के मुनकिर हैं, बाज़ ने पास आकर यसू से सवाल करके कहा कि ए उस्ताद, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि अगर किसी का भाई बे औलाद मर जाए तो उसका भाई उसकी बीवी को ब्याह में ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। बस 7 भाई थे। पहले ने बीवी की और बे औलाद मर गया, फिर दूसरे ने और तीसरे ने भी उसे लिया, और इसी तरह उन 7 ने, और सब बे औलाद मर गए। आखिर को वो औरत भी मर गई। बस क़यामत में उनमें से वो किसकी बीवी होगी, क्योंकि वो 7 की बीवी रह चुकी थी। यसू ने उनसे कहा कि इस आलम के फर्जंद तो ब्याह करते और ब्याहे जाते हैं, लेकिन जो लोग इस लायक ठहरेंगे कि उस आलम और मुर्दों में से जी उठने के शरीक हों, वो ना ब्याह करेंगे और ना ब्याहे जाएंगे, क्योंकि वो फिर मरने के नहीं, इसलिए कि वो फरिश्तों की मानिद होंगे और क़यामत के फर्जंद होकर खुदा के भी फर्जंद होंगे। और मुर्दों की क़यामत के बारे में मूसा ने भी झाड़ी के ज़िक्र में इशारा किया। चुनाचे वो खुदावन को इब्राहीम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा कहता है, मगर खुदा मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है, क्योंकि उसके नज़दीक सब जिंदा हैं। इंजील जलील के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। मसीह खुदावन में मेरे अज़ीज़ हो, आए हम खुदावन खुदा का शुक्रिया अदा करें उसकी सारी नेमतों, बरकतों और फ़ज़ाइल के लिए, और ख़ुसूसी तौर पर आज के इस मुबारक दिन के लिए कि जब उसने हमें ये मौका बख्शा कि हम सब एक कलीसिया की सूरत में, एक ख़ानदान की सूरत में, हम पाकमा कलीसिया के हमरा साल के दौरान 32वें आम इतवार की पाक इबादत में शामिल हों और खुदावंद के कलाम को पढ़ें, सुने और अपने आप को तैयार करें ताकि हम अपने निजात दहिंदा खुदावंद यसु मसीह के पाक बदन और पाक खून की ज़ियाफ़त में शामिल और शरीक हों। उस ज़ियाफ़त में जिसके लिए खुदावंद यसु मसीह खुद फरमाते हैं कि जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है और मैं उसे यौम आखिर में दोबारा ज़िंदा करूँगा। गुज़रे हुए एतवार हमने खुदावंद के पाक कलाम में से सीखा कि खुदा बड़ा रहीम, मेहरबान और प्यार करने वाला खुदा है। वो सब चीज़ों से प्यार करता है क्योंकि वो सब कुछ बनाने वाला है, पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, और वो सबसे बढ़कर इंसान के गुनाहों पर चश्मपोशी करता है ताकि वो तौबा करे और निजात हासिल कर ले। और हमें जब खुदा उनका कलाम पिछले इतवार सुना पढ़ा तो हमें ज़बूर नवीस की उस बात को भी हमें याद दिलाया गया कि ए खुदावन, अगर तू गुनाहों का याद करने वाला हो तो तुम्हारे सामने कौन ठहरेगा। और हमने सीखा कि खुदा किसी से नफ़रत नहीं करता, अगर वो नफ़रत करे तो कोई चीज़ जो है वो हस्ती में ना आती। वो प्यार करता है
کیونکہ وہ سب کچھ خلق کرنے والا ہے، اور اس سارے خدا کے عمل کو، اس پیار کو، محبت کو ہم نے انجیل مقدس کی تلاوت میں سنا کہ جب زکئی محصل، جو معاشرے میں بدنام، جو معاشرے میں کم تر، جو معاشرے میں دھوکے باز سمجھا جاتا تھا، اور وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے، اس کو جاننے اور اس کو اپنے پاس محسوس کرنے کی طلب رکھتا تھا، تڑپ رکھتا تھا، پیاس رکھتا تھا، اور وہ اپنی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھے، اس کا دیدار کرے، جس کے بارے میں اس نے سنا ہوا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح اس کے اس پیار کو، اس تڑپ کو دیکھتے ہوئے اسے گناہوں پر یا جو معاشرہ اس کے بارے میں سوچتا ہے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج تیرے گھر نجات آئی ہے۔ آج جو ہم نے خداوند کا کلام سنا ہے، آج کے کلام کا بھی جو بنیادی نقطہ ہے، بنیادی میسج یا پیغام ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، لائف آفٹر ڈیتھ، یا اس عارضی زندگی کے بعد کیا ہوگا، کس طرح کی زندگی ہوگی۔ اور ہم نے آج کے پاک کلام کو جو سنا ہے اس کا یہی بنیادی مقصد یا پیغام ہے کہ بعض جو ہیں وہ حیات ابدی کے لیے اور بعض ذلت اور رسوائی کے لیے مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ مسیح خداوند میں عزیز ہو، آج کی پہلی تلاوت ہم نے مکابین کی دوسری کتاب میں سے سنی ہے، جو پرانے عہد نامے کی آخری کتاب ہے، جو یونانی زبان میں لکھی گئی، اور اس میں انقلابی اور سیاسی آزادی سے زیادہ مذہبی آزادی پر بات چیت یا جو مصنف ہے وہ لکھتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں شہادت، ایمان، مردوں کی قیامت اور جو مرحومین ہیں ان کے لیے دعا کرنے کے جیسے ایمانی پہلوؤں کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مصنف جو ہے اس کتاب میں بیان کرنا چاہتا ہے، وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ خدا ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اس کے احکامات اور شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جو اس پر پختہ ایمان رکھتے ہیں، جو اپنی جان تک دینے تک وفادار رہتے ہیں۔ خدا ان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کو برکت دیتا ہے۔ اسی لیے آج کی ہم نے تلاوت میں بھی ان 7 بھائیوں کی شہادت کے بارے میں سنا کہ جن کو بادشاہ ان کی والدہ سمیت ان کو گرفتار کرتا ہے اور وہ کام کرنے کو کہتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، لیکن وہ اتنا شریعت سے پیار کرتے ہیں، شریعت پر عمل کرتے ہیں اور خدا کے احکامات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں اور بادشاہ کو کہتے ہیں ہم تو مرنا پسند کرتے ہیں پر اپنے آبائی قوانین کے خلاف عمل نہ کریں گے۔ کون سے آبائی قوانین؟ جو ان کے آباء و اجداد نے، ان کے بزرگوں نے خدا سے شریعت حاصل کی، خدا کے قوانین حاصل کیے اور وہ ان کو مکمل طور پر اپنی زندگی میں پورا کرتے ہوئے اور برملا اس بات کا دوسرے لفظوں میں اظہار کرتے ہیں کہ جان جائے پر ایمان نہ جائے۔ وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اپنی جان تک دے سکتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں کو قربان کر سکتے ہیں، اس عارضی زندگی کو ہم تیرے ہاتھوں میں دے سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے بزرگوں کا، اپنے آباؤں کا، ہم جو قانون ہے، روایت ہے، جو شریعت خدا نے ہمیں دی ہے، ہم اس سے منکر نہیں ہوں گے، ہم اس کے خلاف نہیں جائیں گے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، یہ باتیں ہمیں بھی ایک پیغام دیتی ہیں، ہمیں بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، ہمیں بھی بلاتی ہیں کہ ہم بھی اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا ہم جو کیتھولک مسیح خاندانوں میں پیدا ہوئے،
ہمارے والدین نے ہمیں مسیحی بپتسمہ دلوایا، اور اسی ایمان میں جس میں انہوں نے بپتسمہ حاصل کیا، جو انہوں نے مسیحی تعلیم حاصل کی، اس میں ہمیں پروان چڑھایا، ہم نے خدا کے کلام کو پڑھا سنا، ہم عبادات میں شریک ہوتے رہے، ہم نے کلیسیا کی تعلیم کو سیکھا، اعتراف کا ساکرمنٹ لیا اور دوسرے ساکرمنٹوں کو حاصل کیا، تو کیا ہم بھی اس ایمان میں، اس تعلیم میں ہم ثابت قدم رہتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ اکثر اوقات ہم بھی جب ہماری زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں تو ہم بھی اپنے ایمان سے ڈگمگا جاتے ہیں، اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو آج کل کے ینگ جنریشن ہے، جو بچے ہیں، وہ یہاں تک اپنے بزرگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ تانوں کی پتہ ہے، وہ تہاڈا دور سی، تانوں اس زمانے دیاں گلاں دا نہیں پتا، وی نو بیٹر دین یو، ہمیں زیادہ پتہ ہے، ہم روشنی کے زمانے میں ہیں۔ اس طرح اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو چیلنج کرتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جہاں پہ ابھی ہم ہیں وہیں سے ہمارے بزرگ جو ہیں وہ گزر کر اس عمر تک پہنچے ہیں۔ انہوں نے جو ایمان پایا تھا اسی ایمان میں ثابت قدم رہتے ہوئے انہوں نے وہی ایمان ہمیں منتقل کیا ہے، اور انہوں نے اس ایمان کو تھامے رکھا اور اس ایمان میں وہ ثابت قدم رہے، جس کی وجہ سے آج ہم بھی کیتھولک مسیحی ہیں۔ جو مشنری فادرز نے خدا کے کلام سے ان کو سکھایا، اس کے مطابق انہوں نے زندگیاں گزارتے ہوئے انہوں نے اپنے بچوں میں اس ایمان کو منتقل کیا۔ لیکن آج ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے ایمان میں ہمیشہ ثابت قدم رہیں، اپنے بزرگوں کی روایات اور ان ایمانی اقدار کو اور پاک کیتھولک کلیسیا کی تعلیم کو ہمیشہ اپنے دلوں میں رکھیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ اس کے بعد وہ اس بات کا بھی اعلان کرتے ہیں ساتوں بھائی پہلی تلاوت میں کہ یہ زندگی جو ہے یہ عارضی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے، ہمارا بھروسہ ہے کہ جب ہم خدا کی شریعت پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں تو وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے بھی اٹھائے گا، وہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے۔ اسی لیے وہ فرماتے ہیں تو ہماری عارضی زندگی تو لے لیتا ہے، پر شاہ کونین ہمیں جو اس کی شرع کی خاطر مرتے ہیں ابدی زندگی کے لیے اٹھائے گا۔ حبقوق کے دوسرے باب کی 4 آیت میں ہم سنتے ہیں کہ ایمان سے صادق کیا ہوگا؟ زندہ رہے گا۔ ایمان سے صادق زندہ رہے گا۔ اور یہ جو ساتوں بھائی اپنی ماں کے ساتھ جس عمل میں سے گزر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ اپنے ایمان میں ثابت قدم ہیں، اور اپنے ایمان میں ثابت قدم رہتے ہوئے وہ صادق ٹھہرتے ہیں، اور وہ کبھی بھی نہ مریں گے، اور ان کا یہ ایمان ہے، یہ بھروسہ ہے، اعتقاد ہے۔ اسی لیے مقدس پولس رسول بھی ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایمان لانے والے کی زندگی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ بدل جاتی ہے۔ یہ عارضی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج کی پہلی تلاوت جو ہے وہ ہمیں یاد دلاتی ہے، ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں موت سے نہیں گھبرانا، بلکہ موت جو ہے وہ عارضی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی کے درمیان ایک پل کا کام سر انجام دیتی ہے۔ جیسے خدا یسوع مسیح بھی فرماتے ہیں کہ جب تک دانا جو ہے وہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا تب تک وہ پھل نہیں لاتا۔ اسی طرح جب تک ہم اس عارضی زندگی سے ہم جب رحلت کر جاتے ہیں
جب ہم انسان ہوتے ہوئے ہم مر جاتے ہیں، موت کا مزہ چکھتے ہیں، تو اس کے بعد ہی ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے آج کی جو ہم انجیل مقدس کی تلاوت بھی سنتے ہیں، اس میں بھی ہم نے ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں سنا۔ خداوند یسوع مسیح جو اپنے آسمانی باپ کی بادشاہت کی تعلیم دے رہے ہیں، تو ان کے پاس یہودیوں کے ایک فرقے میں سے جو صدوقی ہیں، جو نیک ہیں، جو امیر طبقہ ہے، جو صرف اور صرف شریعت کی جو پہلی 5 کتابیں ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ شریعت میں کسی رد و بدل پر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، اور وہ موت کے بعد جو زندگی ہے اس کے منکر ہیں۔ جیسے دوسرے یہودی جو ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں کہ یوم آخر میں جو مردے ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ لازر کی وفات پر خداوند یسوع مسیح جب ان کے گھر میں جا رہا ہے، تو مارتھا جب آ کر اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تکرار کرتی ہے، بات چیت کرتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح اسے کہتے ہیں کہ وہ جی اٹھے گا، اور وہ اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ ہاں اے خداوند، میں جانتی ہوں کہ وہ یوم آخر میں جی اٹھے گا۔ اس طرح جو دوسرے طبقے کے یہودی تھے وہ قیامت پر ایمان رکھتے تھے، مردوں کے جی اٹھنے پر ایمان رکھتے تھے، لیکن جو صدوقی تھے وہ اس بات سے منکر تھے۔ وہ نہ فرشتوں پر نہ روح پر ایمان رکھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جب ہم اس زندگی سے ہم رحلت کر جاتے ہیں تو ہم فنا ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ کی زندگی پر یا موت کے بعد جو زندگی ہے اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اور اسی لیے وہ خداوند یسوع مسیح سے ایک سوال کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کو سوال کرتے ہیں کہ ایک عورت جس کے 7 خاوند رہ چکے ہیں اور وہ سب بے اولاد مرے ہیں، تو وہ کن کی بیوی ہوگی، کس کی بیوی ہوگی ان 7 میں سے؟ اور خداوند یسوع مسیح ان کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس عالم میں بیاہے جاتے ہیں اور بیاہ کرتے ہیں، لیکن اس عالم میں یعنی موت کے بعد جو زندگی ہے اس میں ہم فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ وہاں پہ نہ بیاہ ہوتا ہے نہ بیاہے جاتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح سب سے بڑھ کر انہی کتابوں یا اسی شریعت سے حوالہ لیتے ہوئے ان کو ہمیشہ کی زندگی کا، یا کہ خدا جو ہے وہ زندوں کا خدا ہے، خروج کی کتاب میں سے حوالہ دیتے ہیں۔ جب حریب کے پہاڑ پر خدا موسیٰ کو جلتی ہوئی جھاڑی میں سے نظر آتا ہے، اس سے گفتگو کرتا ہے، اس سے ہم کلام ہوتا ہے، تو خدا اسے کہتا ہے کہ اس جگہ پہ جہاں تو آ رہا ہے اپنا جوتا اتار، یہ پاک جگہ ہے۔ اور ہم نے آج کی انجیل مقدس میں سنا کہ موسیٰ جو ہے وہ اس واقعے کو ان کے سامنے پیش کرتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی پر ذکر کرتے ہوئے اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ خدا ابراہیم کا خدا ہے، خدا اسحاق کا خدا ہے، اور خدا یعقوب کا خدا ہے، جو موسیٰ سے بھی پہلے خداوند میں سو چکے تھے۔ وہ اس لیے زندہ ہیں کیونکہ وہ خدا پر ایمان رکھتے تھے، انہوں نے خدا کے کلام کو سنا، انہوں نے خدا کے کلام پر عمل کیا، اور جو خدا نے ان کے ساتھ وعدہ کیا اس کے مطابق انہوں نے ایمان کے ساتھ زندگیاں گزاریں۔ اور اسی وجہ سے جیسے ہم نے پہلے اس بات کو یاد کیا کہ ایمان سے صادق زندہ رہے گا، وہ زندہ ہے، اور خدا جو ہے وہ زندوں کا خدا ہے۔ حکمت کی کتاب میں بھی اس بات کا حوالہ سنتے ہیں 3 باب میں، جہاں پہ لکھا ہے کہ جاہلوں کی نگاہ میں وہ گویا مر گئے اور ان کا انتقال بدبختی سمجھا گیا،
اور ان کا ہم سے چلا جانا ہلاکت کی طرح تھا، لیکن راستکاروں کی روحیں خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ جو راستکار ہے، راستکار کون ہے؟ جو ان ساتوں بھائیوں کی طرح خدا کے احکامات پر عمل کرتا ہے، جو اپنے ایمان میں ہمیشہ پختہ رہتا ہے، ان کی روحیں جو ہیں وہ خداوند کے ہاتھ میں ہیں۔ اور ہم جو مسیحی ہیں، ہمارے ایمان کی بنیاد ہی جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پر ہے، قیامت کے بعد ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں ہے۔ اس عارضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی پر جب تک ہم ایمان نہیں رکھتے، ہم مسیحی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مسیح زندہ خداوند پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیونکہ مقدس پولس رسول پہلے کرنتھیوں اس کے 15ویں باب میں فرماتے ہیں، اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ ہے۔ ہمارے ایمان کی بنیاد ہی جو ہے وہ مردوں کی قیامت پر ہے، ہمیشہ کی زندگی پر ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھ کر ہمیں ہمیشہ کی زندگی اور نئی زندگی کا ہمارے لیے دروازہ کھولتا ہے۔ اور اسی طرح مقدس پولس رسول آگے بڑھتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر ہم صرف اس زندگی کے لیے مسیح میں امید رکھتے ہیں، یعنی اس عارضی زندگی، تو سب آدمیوں سے کم بخت ہیں۔ اگر ہم صرف اسی زندگی جو ختم ہونے والی زندگی ہے اسی کو مانتے ہیں، اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تو پھر ہم سب آدمیوں میں کم بخت ہیں۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھتا ہے، جو جی اٹھنے والوں میں سے پہلا پھل ہے، وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا سبق دیتا ہے۔ اور ہمارا ایمان جو ہے، ہمارا بھروسہ جو ہے وہ اسی بنیاد پر ہے۔ اس لیے ہم پاشکائی لوگ ہیں اور ہمیشہ کی زندگی پر ہمارا ایمان ہے، اور ہمیں پاک کلام کی جو آخری کتاب مکاشفہ ہے اسی لیے ہمیں سکھاتی ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ آج کا کلام بھی ہمیں یہی دعوت دیتا ہے کہ اگر ہم نے ہمیشہ کی زندگی پانی ہے، اگر ہم نے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بننا ہے، ہم نے قیامت کے بعد خدا کے فرزند بننا ہے، ہم نے نا ختم ہونے والی زندگی حیات ابدی کے لیے ہم نے جی اٹھنا ہے، تو ہمیں بھی جان دینے تک وفادار رہنا ہے۔ ان ساتوں بھائیوں کی طرح جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی، اپنے بزرگوں کے قوانین کی، ان کی روایتوں کی، اس تعلیم کی، شریعت کے خلاف نہیں جائیں گے، لیکن ہم اپنے آپ کو مرنے کے لیے، شہادت کے لیے پیش تک کر دیں گے۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے ایمان میں ثابت قدم رہیں۔ اور کس طرح ہم ثابت قدم رہتے ہیں؟ جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ ایمان پیدا ہوتا ہے سننے سے، اور سننا خدا کے کلام سے۔ اور جو ایمان ہے وہ خدا کے کلام سے پیدا تو ہوتا ہے، ہمیں ملتا تو ہے، لیکن اگر اس میں عمال نہیں تو پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ کیا ہے؟ مردہ ہے۔ ایمان عمال کے بغیر مردہ ہے۔ اور جب ہم عملاً اپنے ایمان میں ثابت قدم رہتے ہیں، ہم خدا کی کلام کی، اس کی پاک کیتھولک کلیسیا کی تعلیمات پر ہم مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں مشکلات اور پریشانیوں میں کمپرومائز نہیں کرتے، تو پھر ہی ہم ہمیشہ کی زندگی کا تاج پانے والے بن سکتے ہیں۔ پھر ہی ہم اپنے ایمان کا جو ہے عملاً اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے آئیں ہم خدا سے دعا کریں کہ مہربان خداوند ہمیں یہ فضل عطا کرے
کہ ہم ہمیشہ اپنے ایمان میں ثابت قدم رہیں، تاکہ جب ہم بھی خداوند سے جا ملیں تو ہم اس کی دہنی طرف کھڑے ہونے والوں میں شمار کیے جا سکیں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے۔